ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फहीम देखने का शुक्रिया। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हम इस प्रोग्राम को आपके पास लेकर आते हैं। माशरे में मसाइल पैदा करने वाले कुछ मामलात आपके सामने रखते हैं, उन शख्सियात को आपके सामने रखते हैं जिनसे मिलकर उन मसाइल को उन तक पहुंचाकर उन मसाइल को खत्म किया जाता है। कुछ ऐसी शख्सियात भी हमारे साथ मौजूद होती हैं जो कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा कर रही होती हैं। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली तो पूरी दुनिया ही देख रही थी और एक हालात बदले, पाकिस्तान को लेके दुनिया भर का नैरेटिव बदला। ना बदले तो पाकिस्तान की अंदरूनी सियासी जमातों के मिजाज, हालात, अंदरूनी साजिशें वही तेरी मेरी। उन्हीं हालात में और पीछे हमने देखा कि अचानक वो दो सियासी तंजीमें जो कि गुज़िश्ता इक़्तिदार के औकात से कब्ल तो बगल गई थी, मगर जब मुस्तकिल केपीके में इक़्तिदार मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वहां इन दो सियासी तंजीमों में एक खतरनाक किस्म का इख्तिलाफ सामने आया। मगर अचानक वफाक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वापसी पर कुछ कुर्बतें देखने में आई। जी हाँ, मैं इशारा कर रहा हूं जीयूआई की तरफ, और मेरे साथ उनके नुमाइंदे मौजूद हैं, सेनेटर कामरान मुर्तजा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जी कामरान साहब, कैसे हैं आप? जी खैरियत से। यकीनन आपने मेरी गुफ्तगू तो सुनी होगी। देखने वाले नाजरीन के लिए मैं पूछना चाहूंगा कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि जैसे ही वफाक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई, फासले जो बहुत तवील थे वो अचानक कम हुए और कहीं ना कहीं नरम गोशा आपकी क़यादत की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आया। उसके पीछे क्या वजूहात थी, कुछ बताएंगे? इससे पहले जो है वो पीटीआई के पास इक़्तिदार था, और जब किसी के पास इक़्तिदार हो और उसके पास उससे कोई नरम रवैया इख्तियार किया जाए तो ये समझा जा सकता है कि ये इक़्तिदार की वजह से है। और फिर जब इक़्तिदार चला गया, इमरान खान साहब मुश्किलात में आए, तो हमने अपनी तरफ से जो तनकीद पीटीआई पे होती थी या इमरान खान साहब पे होती थी, वो उसको सीज़फायर उसका कर दिया। तो ये एक अच्छा जेस्चर था। फिर उसके बाद हमने एक मजीद काम ये किया कि 26 अमेंडमेंट के वक्त हमने इंगेज किया पीटीआई को, और वो आपके कैमरे ने देखा कि वो मुसलसल इंगेज रहे 6 महीने तक उसके। तो वो इस हवाले से कोई बात नहीं करते रहे, तनकीद नहीं करते रहे। मगर फिर 6 महीने के बाद जब पीटीआई के साथ जेयूआई ने ये कहा कि हम इकट्ठे तहरीक नहीं चलाते, तो फिर उनकी तरफ से तनकीद भी शुरू हो गई। मगर इस दौरान या शायद अब भी हमारे फ़ोन के राब्ते हो जाते हैं। अगर कभी उनकी तरफ जाना हो तो भी हो जाता है, कभी उनका आना हो तो भी हो जाता है। तो वो तलखी जो है, वो जो बहुत सख्त तलखी थी, मास वाई एक ओकेजन के जो अभी अली अमीन साहब ने जो है ना क्रिएट की, वो तलखी जो है ना हमने ख़त्म की है। और सियासत में तलखियाँ ख़त्म ही होनी चाहिए। हर पार्टी का अपना अपना प्रोग्राम है, कोई दूसरी पार्टी को मजबूर नहीं करता कि उस प्रोग्राम पे चले। वो उनकी मर्जी, हमारी अपनी मर्जी। मगर ये तलखियाँ इस जो ज़ाती हद तक मामला चले जाते हैं वो नहीं होने चाहिए। हमने इसका इदराक किया, हमने इसका एहसास किया, और अल्टीमेटली हमने इसको दुरुस्त किया अपने पार्ट पे। जहाँ तक उनका पार्ट है वो उनकी मर्जी है कि उसको कितना दुरुस्त करते हैं, कितना दुरुस्त नहीं करते। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तजा साहब, आपने अपना मौका भी सवाल के हवाले से पेश किया। एक सवाल और, आजकल एक बात गश्त है कि मरकजी जो एक सदर होते हैं पाकिस्तान के, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के सदर
کے طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام سامنے آ رہا ہے اور کچھ تبدیلی لائی جا رہی ہے پورے پاکستان کے گورنرز کے حوالے سے، جس میں سندھ کے گورنر کی تبدیلی کی بھی بات گشت ہے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ کوئی آفیشلی کچھ رابطے ہوئے، کچھ ملاقاتیں ہوئی؟ کیونکہ سینیٹس کے الیکشن کی بھی بات ہو رہی ہے، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ابھی تک جتنے بھی رابطے ہوئے تھے وہ خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن کے حوالے سے، یا اس سے پہلے ایک کیس نون لیگ نے کیا تھا جس میں جے یو آئی کے امیدواروں کو فریق بنایا گیا تھا، اس حوالے سے تھے. اور اس کے علاوہ جو ہے کیونکہ میں ان رابطوں میں میٹنگز میں موجود تھا، مجھے پتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معاملہ نہیں تھا، نہ کہیں حکومت گرانے کا، نہ کہیں حکومت بنانے کا، نہ کچھ خود بننے کا، نہ کسی کو ہٹانے کا. تو یہ صرف اسپیکولیشنز ہیں. اور یہ سینٹ الیکشن کا معاملہ تھا، وہ ظاہر درپیش تھا، اس کی وہ بہت احسن طریقے سے حل بھی ہو گیا. اس میں بھی بڑے بڑے الزامات کی بات کی جاتی تھی، مگر آپ دیکھیے کہ بغیر الزام کے معاملات ہم نے حل کیے. تو اس کے علاوہ جو ہے فی الوقت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو پائپ لائن میں ہو. اچھا، ایک سوال آپ سے جو آج کل ایک بات گشت ہے کہ صدر مملکت کی تبدیلی کی اگر بات ہوتی ہے اور صدر آصف علی زرداری صاحب کے خلاف جانے کا آپ کو کہا جاتا ہے آپ کی تنظیم کو، تو کیا آپ ساتھ دیں گے وفاق کا اور صدر مملکت کی تبدیلی کے اندر آپ کی مولانا فضل الرحمان صاحب امیدوار ہوں گے؟ ایسا ہے کہ جے یو آئی جو ہے ٹیلی فون پہ فیصلے نہیں کرتی اور نہ ہی ان کے فیصلے جو ہے وہ کامران مطلوعہ کرتا ہے. اس کے لیے جے یو آئی کے اندر ادارے ہیں، اور وہ کوئی معاملہ جب درپیش ہوتا ہے، جب کوئی مفروضے سے کوئی بات آگے ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ادارہ فیصلہ کرتا ہے. تو جب کبھی یہ موقع آئے گا تو اس وقت جو ہے وہ معاملے کو سامنے رکھا جائے گا، اور وہ صرف ایک شخص نہیں بیٹھ کے فیصلہ کرے گا جو ٹی وی پہ بات کرتا ہو، بلکہ وہ پارٹی کا کوئی طاقتور ادارہ جو ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ کرے گا، اور ڈیبیٹ کرنے کے بعد جو ہے فیصلہ کرے گا. اور پھر جو پارٹی کے اسپوکس پرسن یا پرسنز ہوتے ہیں وہ سارے اس فیصلے کے پابند ہوں گے، انکلوڈنگ جو ہے اس کی قیادت بھی. اچھا، یعنی کہنے کا مقصد جو میں آپ کی بات سے، آپ کے جواب سے اخذ کر پایا ہوں کہ اب تک آفیشلی کوئی اس طرح کے رابطے یا کوئی اجلاس میں اس ٹاپک کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی، اس ایجنڈے کے اوپر اب تک کوئی بات نہیں ہوئی. کیا میں صحیح سمجھا ہوں؟ اس طرح کا ٹاپک ہمارے سامنے کبھی آیا ہی نہیں، کبھی ہم نے سوچا نہیں. یہ باقی جو ہے نا عوام میں یہ باتیں چل رہی ہیں، کون چلا جائے گا، کون آ جائے گا، ہوا والی باتوں پہ پارٹی کے ادارے جو ہے وہ بیٹھ کے بات نہیں کرتے. جب کوئی ایکچولی جو ہے کوئی صورتحال درپیش ہوگی، پارٹی کی میٹنگ بلوائی جائے گی، اس کے اداروں کو اجلاس ہوگا، اور دین جو ہے وہ بیٹھ کے اس پہ ڈیلیبریٹ کر کے کوئی رائے قائم کریں گے، اور اس رائے کے مطابق جو ہے پارٹی عمل درآمد کرے گی. بالکل ایسا ہی ہے. بہت اچھا کامران مرتضی صاحب. اب ترتیب یہ ہے کہ ایک مسئلہ مستقل جب سے بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے، ویری فرسٹ ڈے سے بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے، سینیٹر ہے، یہ بلوچستان کا مسئلہ کبھی حل ہو پائے گا؟ اور ہم ہر حکومت آتی ہے ایک نئے ایجنڈے لے کر آتی ہے، ایک نئی بات لے کر آتی ہے، ایک نئی سوچ لے کر آتی ہے، نئی آفرز لے کر آتی ہے. ہر حکومت، وفاقی حکومت کی خاص طور پہ میں بات کروں گا، کچھ پرپوزل لے کر آتی ہے، مگر آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات بہتر نہیں ہوتے. اور خاص طور پہ جب پاکستان، وفاق، عسکری قیادت سب ایک پیج پہ ہوں اور پاکستان ترقی کر رہا ہو تو بلوچستان میں حالات خراب کر دیے جاتے ہیں. تو اور ہر دفعہ عسکری قیادت بھی وعدہ کرتی ہے، وفاق بھی وعدہ کرتا ہے کہ اب بہتر ہو جائیں گے، اور ہر دفعہ ایک ہوپ دلائی جاتی ہے. اب اس ہوپ پہ کچھ یقین سا نہ رہا عوام کو. آپ کیا دیکھتے ہیں جب حکومتی اقتدار کے ان ایوانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اس پہ تبادلہ خیال ہوتا ہے؟ بلوچستان پاکستان کا حصہ تھا، پاکستان کا حصہ ہے، اور پاکستان کا حصہ رہے گا. یہاں پہ بہت سے مسائل ہیں، اور وہ گراس روٹ لیول پہ ہیں، اور ان کو حل کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی گئی. اور جو معاملے جو
کہا جاتا ہے کہ جو معاملات حل کرنے کی کوشش کی گئی وہ صرف ایک ہی مائنڈ سیٹ میں حل کرنے کی کوشش کی، اور وہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ درست میرے خیال میں نہیں ہے۔ ہم اگر کوئی بات کرے گا تو ہم اس بات کو آگے بھی بڑھوائیں گے اور ساتھ لے کے بھی چلیں گے، مگر جو ہے نا اپنا مائنڈ سیٹ تبدیل کیا جائے۔ جب مائنڈ سیٹ تبدیل ہوگا، بھائیوں کی طرح معاملات آگے چلیں گے تو بلوچستان میں خوشحالی بھی آئے گی اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں بھی خوشحالی آئے گی۔ مگر جس طرح معاملات حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس طرح سے نہ معاملات حل ہوئے، نہ ہوتے ہیں، نہ ہوں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی بھاری تعداد میں اتنا خطرناک اسلحہ کہ ہم اگر دیکھیں تو وہاں پہ لوکل جو آرم فورسز ہیں، خاص طور پہ پولیس کے حوالے سے بات کروں گا، اس کے پاس بھی نہیں ہوتا جو کہ ان تنظیموں کالعدم تنظیموں کے پاس ہوتا ہے، تو کیا ان کی یہ جو سپلائی چین ہے اس کو ڈیمیج نہیں کیا جا سکتا؟ اور کیا کچھ سجیشنز اور کیا حالات اور کیا کوئی ایسی بات سنا دے کہ عوام، کیونکہ اس وقت بلوچستان کے اثرات جو پہلے پنجاب تک تھے اور کوئی بھی پنجابی وہاں جا رہا ہے بسوں میں شناخت کر کے اس کو مارا جا رہا ہے، تو یقیناً ایک قوم کو آپس میں لڑانے اور آپس میں نفرت پیدا کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے، سازش کی جا رہی ہے۔ کراچی شہر کے ایک مشہور قوال برادران جو ہیں، صابری خاندان سے تعلق رکھنے والے قوالوں پر بھی جب یہ حملہ ہوتا ہے اور بس میں ان کی کافی کثیر تعداد میں لوگ ہوتے ہیں اور دیگر بھی لوگ ہوتے ہیں، تو یہ اب کراچی شہر بھی بڑا کہ اس وقت پریشانی اور شدید تکلیف کی عالم میں ہے، تو وہاں کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ کیا پلان ہے حکومت کا، آپ لوگوں کا کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، ہم حکومت میں نہیں ہیں، وہاں پہ بھی ہم اپوزیشن میں ہیں اور اس پالیسی پہ تنقید کرتے ہیں جو کہ چل رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے حالات اچھے ہوں، ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان پہ ہمارا فخر ہے، مگر جس طریقے سے پاکستان کے اور بلوچستان کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس پہ ہمارا اتفاق نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ اتفاق رائے پیدا کیا جائے، بات چیت کے دروازے کھولے جائیں، لوگوں کے رائٹس ان کو دیے جائیں، جو معاملات حل کرنے کی طرف آپ آئیں گے تو ہر معاملہ حل ہو سکتا ہے، مگر اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی کو پنجابی سے تکلیف نہیں ہے، کسی کو اور دوسری زبان سے تکلیف نہیں ہے۔ زبانیں تو خود آدمی ایکوائر نہیں کرتا، نسلیں تو خود آدمی ایکوائر نہیں کرتا، یہ تو تقدیر کا معاملہ ہے، یہ تو اللہ کی تدبیر ہے کہ اس نے کس کو کس نسل میں پیدا کیا۔ تو جب معاملہ تقدیر اور اللہ کی تدبیر کا ہو تو پھر جو ہے وہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوا کرتا۔ ہاں، انسانوں کے ہاتھ میں گیون سرکمٹانسز میں حالات کو بہتر کرنے کی تدبیر جو ہے وہ کر سکتے ہیں انسان، تو اس کو بہتر کرنے کی تدبیر جو ہے وہ اس پہ مشاورت ضروری ہے، اور مشاورت کے نتیجے میں یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ بالکل، بہت اہم بات، اور آپ کی بات سے جو میں نے اخذ کیا ہے کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح کہ آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے تو بلوچستان کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو اور جو وہاں پہ علاقائی جن کی پینیٹریشن ہو ان سب کو ساتھ بٹھا کے ایک اتفاق کے رائے کے ساتھ اس کے خلاف لڑا جا سکتا ہے، ورنہ کوئی بھی یک طرفہ قدم اور کسی کی سنگل ایک سوچ ایک پلاننگ سے یہ نہیں لڑا جا سکتا ان تمام ملک دشمن عناصر سے۔ اچھا، ایک اور سوال میرے پاس ہے آپ کے لیے کامران صاحب، سینٹ کے جو الیکشن ہونے تھے کے پی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، کوئی ایک مطالبہ سامنے آیا تھا علی امین گنڈا پور کے حوالے سے جے یو آئی کا کہ اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو تبدیل کیا جائے۔ کیا اب جو معاملات طے ہو گئے ہیں اور بلا مقابلہ ایک سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے معاملات کس حد تک طے ہو گئے ہیں، اور کیا آپ کا مطالبہ ابھی بھی ہے؟ کیونکہ اس وقت جب یہ مطالبہ کیا گیا تو یہ بات تو نہیں تھی کہ سینٹ الیکشن کی بات تھی، بات علی امین گنڈا پور کے لب و لہجے کی تھی۔ اب کیا موقف ہے جے یو آئی کا؟ جے یو آئی جو ہے وہ صوبے کی بہتری چاہتی ہے، اور کیونکہ صوبے کی ایک بڑی سٹیک ہولڈر ہے، صوبے میں کرپشن کے معاملات ہیں، صوبے میں بد نظمی ہے، صوبے میں امن امان کا مسئلہ ہے، اس حوالے سے ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں۔ پارٹیاں اپنے محدود معاملات کو آگے رکھ کے آگے بڑھتی ہیں اور باقی جو اختلافات ہیں ان کو ریزرو رکھتی ہیں۔ یہاں پہ سینٹ الیکشن کا معاملہ تھا، سینٹ الیکشن میں تمام پارٹیاں آگے بڑھیں،
اور ہم نے اپنے آپ کو ان الزامات سے بچا لیا جو الزامات الیکشن کے بعد نکلتے. میرا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بیٹھ کے طے کر لیا کہ کس پارٹی کو کتنی نشستیں جائیں گی، اور اس طرح سے جو ہے الیکشن اس الزام سے بچ گئے، اس الزام کی جد میں آنے سے بچ گئے جس کے اوپر کل جو ہے وہ میڈیا میں شور اٹھنا تھا. باقی ریمیننگ معاملات یقیناً جو ہے ریمیننگ اختلافات پارٹیوں کے درمیان اسی طرح سے ہیں. علی امین صاحب کا جہاں تک سوال ہے، علی امین کا معاملہ جو ہے وہ صرف گفتگو کی حد تک سامنے آیا تھا. نہ ہم ان کو گرانے کے معاملے میں آگے آ رہے ہیں، نہ ان کو ان کی جگہ پہ کسی کو لانے کے معاملے میں. صرف یہ اس تناظر میں بات ہوئی تھی کہ اگر کوئی تبدیلی آئے تو اگر تبدیلی آئے تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم الیکشن سے اختلاف کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، مگر اس کے باوجود جو اس وقت نمبر گیم ہے اس میں پی ٹی آئی کے پاس زیادہ نشستیں ہیں، اور جب زیادہ نشستیں کسی ایک پارٹی کے پاس ہوں تو اگر کوئی تبدیلی کرنی ہے تو وہ بھی اس کا حق ہے. باقی وہ اپنے حق کا بالکل. استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ ان کا ہیڈیک ہے. ہم اپنا اختلاف، اپنی تنقید وہ الگ سے جاری رکھیں گے.